वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है। यानी इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट तरह की बातें करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, महंगाई के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जिस तरह की महंगाई इस वक्त चल रही है और सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो दो वक्त की रोटी के उसूल को तरस रहे हैं और महंगाई इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी है और इसको कोई देखने वाला नहीं है, इस पर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है। तो ये ऐसे इशूज़ हैं जो कि बड़े सेंसिटिव हो चुके हैं और माशरे के अंदर हम देख रहे हैं कि ख़ुदकुशी का रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ख़ुदकुशी का रेशो जहाँ इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा जन्म लेना शुरू कर देती है। और ऐसे में जो है जब गुर्बत जन्म ले रही है तो लोगों के घर में फाके हो रहे हैं और इस तरह से फाके जब होते तो लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी जो है ना ऐसी होती जा रही हैं जो कि माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह भी साबित होती जा रही हैं। साथ ही साथ यूथ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यंग जनरेशन जो हमारी है उसका मोटिव अब क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरफ अब गामज़न हो रही है या पाकिस्तान जिस तरफ अब रिवॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर जो है वो यूथ का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से यंग यूथ जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है, कैसे जो है वो अपने आप को बनवा सकती है। और साथ मईशत की जहाँ तक हम बात करें तो इस वक्त रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है, डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे से मौज़ूआत हैं जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं ना नक्शा असरअंदाज करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, और लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो इस वक्त पेश आ रही हैं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं रिजवान जाफ़र साहब, पेशे से एंकर पर्सन हैं, तमाम लोग इनको जानते हैं, इनका प्रोग्राम देखते हैं, और साथ ही साथ जो है फाउंडर एंड चेयरमैन है यूथ पार्लियामेंट के जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव के और प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब ऑफ कराची के। तो आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। रिजवान जाफ़र साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आपने तो एक ही सांस के अंदर इतने सारे मसाइल बता दिए पाकिस्तान के कि लोग जो है वो बेनता मुश्किल के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें आपने बयान कर दी। बहुत कम मसाइल है, जितने मसाइल आपको पता है या जितने मसाइल हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये तो ऐसे मसाइल है कि जिनको ख़त्म करना नामुमकिन दिखाई देता है और जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इसके लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। महंगाई के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू इस वक्त हुआ हुआ है। बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अशिया खुदोनोश की तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और अगर आप एक घर का बजट देखें कि किसी भी घर का बजट जो है उसके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, और अगर हम एक मुतवसत तबके की भी बात कर लें, मिडिल क्लास की, अपनी लोअर क्लास की, तो उसमें एक फैमिली है अगर तो उसका बजट कहाँ खर्च हो रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर से भी जब बात की जाती है तो वो आटा चीनी दाल की बात करते हैं और यकीनी तौर पे ये बजट बहुत बढ़ गया है, यानी डबल हो गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें और ख़तरे की अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो बजट बढ़ा है और लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया, ख़ासतौर पर हमारी लोअर क्लास के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप हेल्थ इश्यूज़ आप देखें कि किसी का प्यारा जब कोई बीमार हो जाता है तो मेडिसिन जो हैं वो 500 गुना बढ़ गई हैं। अच्छा, फिर बात पे डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं। अब प्राइवेट में लोग टेस्ट करवाएंगे, एक एक टेस्ट जो है कोई 500 का है, कोई 1000 का है, कोई 2000 का है, और कई हज़ारों के टेस्ट जो हैं हो जाते हैं लोगों के, और एक वक्त में कई टेस्ट हो रहे होते हैं। तो यानी किसी का बीमार पड़ना जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिर जो मैं बजट की बात कर रहा था, लोग हो सकता है शायद चीनी खाना छोड़ दें या कम कर दें, लोग रूखी सूखी खा लें, हो सकता है, मुमकिन है ये, लेकिन बच्चे जो हैं वो किसी स्कूल में तो पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें कि सरकारी स्कूलों का जो हाल है इस वक्त कि हर शख्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है जिसकी जो बसात है, तो वो भी उसका एक बजट है जो खर्च हो रहा है। फिर यानी ओवरऑल फिर आप ट्रांसपोर्ट, कराची में हम बैठे हुए ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक घर में प्राइसेस आप देख लें, बिल्कुल, तो ये सारे खर्चे उस पर आ रहे हैं। और यकीनी तौर पे इसके पीछे जो सूरत हाल है वो जो आपने बीच में अपने इंट्रो में बात की थी कि जो हमारा जो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया जो इतना गिर गया है, तो बुनियाद वहाँ से है। तो दुनिया पूछती है पाकिस्तान कितना पीछे है, तो मैं कहता हूँ कि आप दुनिया की करेंसी से अंदाज़ा लगा लें। अगर अमेरिका के मुकाबले में आज हमारा जो डॉलर है वो 180 तक पहुंच गया है, तो आप समझ लें हम 180 साल पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अगर आप दुनिया से 180 साल पीछे हैं तो कैसे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं? तो ये गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ कि जो 100 दिन में हमें बताया गया था कि 100 दिन में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और नया पाकिस्तान बनने वाला है,
اس پر ایک عوام کو بہت مایوسی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کو ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ سارے ینگ یوتھ نے جو ہے ان کو پروموٹ کیا، پلس جتنی بھی ہماری ہائی کلاس، جتنی بھی ہماری عوام تھی، انہوں نے کہا کہ ایک نئے چیز کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور نئی چیز کو جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں، اور جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے، بالکل جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے، کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بل پھاڑے گئے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بجلی 4 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ یعنی آئے روز کوئی نہ کوئی بم گرا دیا جاتا ہے، کبھی پیٹرول کا بم گرتا ہے، کبھی بجلی کا بم گرتا ہے، تو عوام کہاں جائے گی اگر جس انسان کے گھر کی روزی جو ہے وہ 15,000 روپے کہیں سے آ رہی ہے اور وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے؟ جب وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے وہاں پہ کرایہ پورا کرے گا، بچوں کی نیسیسٹی پوری کرے گا، بالکل یہی میں نے بات کی آپ سے، راشن پورا بالکل کرے گا؟ ایک گھر کا بجٹ تو بنائیں ذرا آپ کے کہاں بن رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے جو کرائے کی بات کی کہ بالکل ٹھیک ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور میجورٹی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے پاکستان کے اندر، تو وہ کیسے جو ہے وہاں پہ سروائیو کریں گے؟ اس میں ابھی بڑے زور شور سے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر کی اسکیم بھی آئی تھی، لیکن وہ کہیں اب کھو گئی ہے، کہیں مجھے نظر نہیں آ رہی آج کل وہ اسکیم جو ہے اپنا گھر بنانے کی، تو اس پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنا گھر بھی بنائیں گے تو اس میں بینک کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کیسے پوری کریں گے، اور پھر وہ مہینے کی قسط ہے، یعنی اس پر ایک بوجھ اور ڈال رہے ہیں آپ کہ ہر مہینہ جو ہے وہ قسط جو ہے وہ اپنی کیسے ادا کرے گا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اور حکومت کے لیے جو حکومت سے امیدیں وابستہ تھیں وہ ساری امیدیں جو ہیں ٹوٹی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جیسے کہ ہم راشن کی بات کرے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی گزشتہ دنوں ہی راشن کی جو احساس اسکیم ہے وہ بھی متعارف کروائی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ 50,000 سے کم انکم جس کی ہے گھر کی، وہ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے، اور دیگر جتنے بھی UCs کے لوگ ہیں وہ دیکھیں ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فارم فل کریں۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے احساس پروگرام کی حالت دیکھی، لوگوں کو دھکے پڑ رہے تھے، یعنی 12,000 روپے کے چکر میں لوگ اتنے دھکے کھا رہے تھے کہ ہماری آنکھیں نم ہو رہی تھی کہ لوگوں کے پاس کیا اتنے وسائل بھی نہیں دیے، یا اتنے وسائل بھی حکومت نے نہیں چھوڑے کہ وہ ان 12,000 روپے کے پیچھے جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے، مار کھا رہی ہے لوگوں سے، اور اتنا بدسلوکی کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک بیکار بات ہے کہ جناب ہم کوئی خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جو ہے وہ اس طرح سے دیں گے، اس میں پھر ملتا نہیں ہے، لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ ویسی مشکل کے اندر ہیں، لوگ اپنا کاروبار کریں یا لوگ کہیں جاب کریں، ایک غریب آدمی ویسے ہی بیچارہ وہ کیا جاب کر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ کیسی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی جس جگہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی ظلم کا شکار ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہاں سے نکل کے 3 گھنٹے لائن میں لگے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک غریب لوگوں کے ساتھ، متوسط طبقے کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اور پھر ہمارا سفید پوش طبقہ جو ہے، چلیں کوئی نہ کوئی جا کے لائن میں گھر سے لگ جائے گا، ہم جہاں جتنی غربت ہے، لیکن سفید پوش طبقہ جو ہے وہ کیسے جائے گا وہاں پہ؟ اور اصل مشکل کے اندر وہ ہے کہ جس کی تنخواہ جو ہے آدھے مہینے میں ختم ہو جاتی ہے 15 تاریخ کو۔ تو یہ ایک اس درد کو عمران خان صاحب کی تقریریں بہت زبردست تھیں، اور ہم بھی بڑے متاثر ہوتے تھے، ہم نے تو کنٹینر میں بھی سنی جا کے جناب کہ وہاں پہ جب ہم پروگرام کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، اور پورا پاکستانی بڑا متاثر ہوتا تھا، اور ایک امید جاگی تھی، بالکل بہت شاندار۔ دیکھیں وہ اسپیچز جو ہیں نا وہ ایک بڑا جسے کہہ رہا ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک ڈیبیٹر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقاریر جو ہیں وہ بڑا ایک انمول شاہکار ہیں جو کنٹینر پہ کی گئی، لیکن وہ پریکٹیکل جو ہیں وہ ہیں بھی نہیں اور پریکٹیکل ہو بھی نہیں سکی۔ چلیں آپ کی بات کو کنٹینیو کراؤں گی، چلیں ہماری کال ڈراپ ہو گئی، بالکل کنٹینیو کریں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ سارے جو فیلئرز ہیں اس کی وجہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو نظام ہوتا ہے وہ خالی ایک وزیر اعظم نہیں چلا رہا بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پوری ایک ہیرارکی ہوتی ہے، پوری کابینہ ہوتی ہے، کابینہ ہے، اس کے بعد صوبائی اسمبلیز ہیں، ان کی کابینہ ہیں، پھر آپ کی ڈسٹرکٹ ایسوسیشنز ہیں، پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کے نیچے جو لوگ ہیں، عملہ ہے، تو پھر اس طرح ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں، ہر ایک کا رول ہے۔ تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اوور آل وہ پورا فیلئر کا شکار ہو گیا ہے، چلیں کالر ہمارے کوئی ساتھ کسی موجود کام ہے، کرنے میں کو آپ کی تیار بات نہیں ہے۔ بالکل کنٹینیو کراؤں گی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی، کون کہاں سے بات کریں؟ میرا نام سلیم ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں، پورا گوڑ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 3.5 سال کے عرصے میں عمران صاحب نے کوئی ایک چیز ایسی رکھی ہو جو غریب سکون سے خرید لے؟ سب چیزیں ہی مہنگی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسے تو سارے لوگ مر جائیں گے، میڈیکل کی وہ دوائیاں جو 100 روپے کی تھی وہ 400 روپے تک میں جا رہی ہے، یہ کیا مارنا ہے؟ ایسے تو سارے غریب مر جائیں گے، پاکستان امیر ہو جائے گا۔ اچھی مطلب پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں یہ بنیادی طور پہ عوام کی آواز ہے۔ اب اس پر بھی ایک بات میڈیا کے حوالے سے بھی کہی جاتی ہے کہ شاید میڈیا کوئی غلط اینگل دکھا رہا ہے یا کوئی مایوسی پھیلا رہا ہے۔ بھائی میڈیا کوئی مایوسی نہیں پھیلا رہا، حکومت کو ٹارگٹ کر رہا ہے، بالکل، یا گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈیا
عوام کی آواز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو چینلز ہوتے ہیں, نیوز چینلز ہوتے اور ہیں, ہم خود بھی ایک عوام ہیں, بالکل ہمارا ہم بھی ایک خود کا عوام گھر ہیں, ہے. تو عوام کی آواز جو ہے سامنے آ رہی ہے اور یہ جھنجھوڑ رہی ہے کہ بھائی آپ بھی اب اقتدار میں آ گئے ہیں اتنا لمبا پوزیشن میں رہنے کے بعد. 3.5 سال کا عرصہ گزار دیا, اب بالکل اینڈ ٹائم کراس ہو رہا ہے, اور اینڈ ٹائم کے اندر بھی اتنی زیادہ لوگوں کو پینک کیا ہوا انہوں نے. اور آئے روز یہ نہیں کہ ایک چیز پہ آپ نے کنٹرول کر دیا یا اس کو سٹاپ کر دیا, لیکن ایک چیز کے بعد دوسری کے بعد تیسری لائن لگائی ہوئی, آپ نے قطاریں بنائی ہیں. یعنی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو بے انتہا, یہاں پہ گندم کی شارٹیج ہمارے پاس, شوگر کی شارٹیج ہمارے پاس, یہاں پر ہمارے پاس کہتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے, سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یعنی کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور کیا آمدنی بھی بڑھ رہی ہے, سوال یہ ہے. میرے شو کا نام ہی آپ کو پتا ہوگا سوال ہے پاکستان کا. تو کیا یہ سب کچھ جو بڑھ رہا ہے تو لوگوں کی کیا آمدنی بھی بڑھ رہی ہے, یا لوگ اور بے روزگار ہو رہے ہیں؟ لوگ جن تنخواہوں پہ لگے ہوئے ان کی تنخواہیں الٹا کم ہو رہی ہیں, کیونکہ جب کاروبار نہیں چلے گا تو تنخواہیں کم ہوں گی. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح کی پینڈیمک کی سچویشن آپ کے سامنے, پینڈیمک میں تو ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا, اور کہیں سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا, نکال دیا گیا, سٹاف کو کم کر دیا گیا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خودکشی کا ریشو آپ کے سامنے ہے کتنی حد تک بڑھ چکا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ آ گئے ہیں کہ بھائی ہم اس معاشرے میں اب گزارا نہیں کر سکتے. پلس ہم جو یہ نظام دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں غیر قانونی عمارتیں جو بنائی جاتی ہیں اس میں لوگوں کو بے گھر کر دیا, جھگیوں میں آگ لگ گئی. یعنی کہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ جہاں کا رہا ہے, لوگ کس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ رول انتظامیہ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے, انتظامیہ میں آپ کی بیوروکریسی ساری شامل ہے, ڈپٹی کمشنرز ان کا پورا نظام شامل ہے, پھر آپ کی ڈپارٹمنٹس شامل ہیں. بنیادی طور پہ جو سرکاری عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے آج تک جو ہے, یا تھانے ہمارے کیا کر رہے ہیں, انہوں نے آج تک صرف لوگوں سے کمایا ہے, رشوت کمائی ہے. تنخواہ تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے جناب اس میں تو کام نہیں کرنا, یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں سے لکھوا کے لائے تھے, یہ تو ہمیں مل گیا. اب کام کرنے کے لیے جناب رشوت چاہیے. تو وہ ان کو اتنا خون منہ پہ لگا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر ہی کہ جس کو جو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہا. آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری کی گئی ہے, پولیس اسٹیشن سب سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی پولیس کا ادارہ سب سے پہلے نمبر کرپشن پہ آتا ہے. جو چیز کنٹرول کرنی چاہیے چیزوں کو, جس طرح سے ادارے ہمارے بنائے جاتے ہیں. تو میں آپ سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فیلئر بنیادی طور پہ صرف ایک تحریک انصاف کا نہیں ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن فیلئر ہے. ہمارے ہر ادارے تباہ ہو گئے ہیں. اور بات یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کو امید کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو تباہی پہلے بھی تھی, ایسا نہیں ہے کہ تباہی کوئی ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو پہلے جو تباہی تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی, وہ نہ یہ کہ اور خراب ہو جائے گی. ابھی صورتحال یہ ہوئی ہے, جو لوگوں نے امید باندھی ہوئی تھی, ہم نے بھی امید باندھی ہوئی تھی کہ جناب یہ انسٹیٹیوشن فیلئر جو ہے, ہر ادارہ تباہ ہے. آپ ریلوے کی بات کر لیں, آپ گورنمنٹ کے تمام اداروں کی بات کر لیں, آپ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے عدالتی نظام کی بات کر لیں, تعلیم کی بات کریں, صحت کی بات کریں, ہر جگہ جو نظام تباہ ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, یہ صحیح ہونا شروع ہوگا. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک کی جانب ہو تو اس میں عوام بھی ساتھ دیتی ہے, عوام کہتی ہے یار ہم بھی مل کے ٹھیک کریں گے. لیکن جن لوگوں نے وہ ادارے چلانے ہیں, یہ سارا سسٹم چلانا ہے, بنیادی طور پہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان پر ایک زبردست قسم کی وہ کہتے ہیں نا ارطغرل کی تلوار چلانے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ادارے ٹھیک ہوں گے تو آٹومیٹیکلی تمام سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, اور جس طرح کے یہ حالات ہمارے سچویشن ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر یا ہمارے پاکستان کے اندر, تو یہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, دیکھتے رہیں مسکراتے صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, اور جس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی بہت ساری امیدیں باندھ کر جو لوگ چل رہے تھے تبدیلی سرکار سے, اور اب ہم جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بالکل چینج تبدیلی آ چکی ہے. یعنی ہر عوام جو ہے وہ اس وقت سسک رہی ہے, بھلک رہی ہے اور چیخیں مار رہی ہے کہ جس طرح کی مہنگائی ہو چکی ہے, اور جس طرح کا کہتے ہیں نا ڈاؤن فال ہوا ہے پاکستان کے اندر. ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اگر میں بجلی کی بات کروں تو وہ گیس نہیں مل رہی, پانی نہیں ہے پاکستان کے اندر. یعنی اتنے زیادہ مسائل اس وقت پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اذیت سے دو چار ہوا ہے. اور اگر ہم نارمل طبقے کی بات کریں تو وہ تو اب گزارا کرنا ہی اس کا ناممکن ہو چکا ہے, اور لوور طبقے کی بات کریں تو لوور طبقہ تو مزید جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے, نیچے دھکیلا جا رہا ہے. اور اس طرح کے ایشوز جو ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ خودکشی کا ریشو ہو, چاہے وہ دیگر چیزوں کا ریشو ہو, چاہے وہ لوگ
लोग जो है वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं। तमाम चीज़ें सिर्फ इसी सिचुएशन की वजह से हो रही हैं जो कि हालात पाकिस्तान के हम इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से रिजवान जाफर साहब हम बात करें पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, जिस तरह के हालात हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि यंग यूथ बड़ी इस वक्त जो है ना मायूसी का शिकार हुई हुई है, और हमारा कहते हैं ना कि एहसास है, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारा एहसास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो अब यहाँ आने से कतराता है, और यहाँ के लोग जो है वो अब कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ही चले जाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं यंग यूथ को? पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है, छोटा बड़ा मुल्क है दुनिया का। कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। तो बड़े मुल्क जो होते हैं आबादी के लिहाज से यकीनी तौर पे उनके चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, और उनके जब मसाइल आते हैं सामने तो वो भी फिर बहुत बड़े बन जाते हैं। तो उसमें अब जो सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पे जो अभी सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के साथ जो वाक़या हुआ है, बिल्कुल, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई जो है वो महफूज है, ख़ास तौर पे फॉरेनर जो है। और पंजाब के इलाकों के अंदर या कराची में भी जो है ना अक्सर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें फॉरेनर्स आते थे, अपने जब ऑर्डर्स देते हैं एक्सपोर्ट्स के तो विज़िट करते थे, क्वालिटी चेक करते थे कि किस क्वालिटी के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज़ में काम हो रहा है। तो मुझे अभी कल पता चला कि बहुत से ऐसे फॉरेनर्स जो आना चाह रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं कमिंग टाइम्स के अंदर। तो हमने अपना क्या इमेज दिया है, और ये इमेज क्यों, जैसे सियालकोट का वाक़या है, क्यों हुआ है बुनियादी तौर पे? ये हमारी जो है ना उसमें दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे जो कानून के इदारे हैं उनका एतमाद जो है वो ख़त्म हो गया है, उन पर ट्रस्ट जो है लोगों का बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अब हम अपने हाथ में इख्तियार जो है सारे ले लें। और दूसरी वजह उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो हालात है। ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि जनाब तनख्वाह वही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, घर में मुश्किल है, गुजर बसर नहीं हो रहा, वो जो एक परेशानी है, वो परेशानी, वो गुस्सा कहीं तो निकलता है ना, तो वो सामने निकल आया। तो ये जो है एक बड़ा चैलेंज है मुल्क के अंदर। नौजवानों की आपने बात की, नौजवान भी यकीनी तौर पर बेनता मुश्किल के अंदर इस वक्त हैं, और उनका जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है यकीनी तौर पर उनकी तालीम है, कि वो तालीम भी आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे ही कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अगर हम फ़ॉरेन से मुकाबला करें, कोई हमारी यूनिवर्सिटियों की जो हालात हैं या जो उनकी डिग्री है, यानी दुनिया की 500,000 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं दूर दूर तक हमारा नाम नहीं है तालीमी निज़ाम में। लेकिन उसके बावजूद चले जो निज़ाम है उसके अंदर जो है इतनी बढ़िया चंग जो नौजवानों का, इतनी बड़ी तादाद जो नौजवानों की है वो प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, उनकी फ़ीस देना, उनकी सेमेस्टर फ़ीस देना एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हम नौजवानों को डील करते हैं, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे नौजवान रब्ता करते हैं कि हमें जो है वो स्कॉलरशिप दिलवा दें, हमें जो है कहीं से हमारी जो सेमेस्टर फीस है उसका कुछ हिस्सा जो है पढ़ भी लेते हैं, डिग्री हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उस डिग्री को यूटिलाइज कहाँ करें, कहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, ठीक है। और इस पर हमारी एक कैंपेन भी है, यूथ पार्लियामेंट जो हमारा इदारा है उसकी, कि पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान है उसको हम जो प्रमोट करें, उस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कि जब तक आप देखें किसी प्रोडक्ट पे आप बाहर चली जाएं, किसी भी स्टोर में आपको चली जाएं, सारी प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से बाहर की मिलेंगी, और जो पाकिस्तान में मिल रही हैं, चाहे वो यहाँ बन रही हों लेकिन वो बुनियादी तौर पर ब्रांड्स बाहर के हैं। तो हम जब तक अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, हम खुद अपनी इनोवेशन और क्रिएशन पे नहीं जाएंगे, अपनी चीज़ें सामने लेके नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक ना इंडस्ट्री लगेगी और ना ही जो है उसके उस वक्त तक जो है वो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमें अगर अपना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा भी मुल्क से बाहर जा रहा है, तो हमें अगर अपने पैसे को पाकिस्तान में ही रखना है तो यहाँ बड़ी तादाद में इंडस्ट्री लगानी होगी। लेकिन इंडस्ट्री को जिस तरह से इंकरेज करना चाहिए हुकूमत की जानिब से वो नहीं होता। यहाँ तो इंडस्ट्रियाँ बंद की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है शॉर्टफॉल हुआ है हमारी तरफ, और इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया है। हज़ारों की तादाद में मजदूर बेरोज़गार हुए हैं और उनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का जो रेशो हम देख रहे हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा मायूस लग रही हैं, क्या बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह आपने आज सुबह का टाइम है और अभी तक सारी बातें जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ऐसी कर दी कि लोगों को आप कुछ उम्मीद देना नहीं चाहती, मुझे लग रहा है लोग लेना ही नहीं चाहते। आप खुद भी जो है लोगों के बीच में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और जिस तरह की आप बातें लोगों के मुँह से सुन रहे होते हैं, आप खुद बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वहाँ पर किसी भी इंसान के मुंह से अच्छी बात निकलती हुई आपको दिखाई देती है जिस वक्त के जो हालात हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन देखें, हम भी अपने आप, मैं ज़ाती तौर पे अपना रोल भी किसी गवर्नमेंट से कम नहीं समझता, ठीक है। मुश्किल तो है। अब एक तरीका तो वही है कि हम बैठ के तनकीद करते रहें, और वो हम करते हैं, वो हमारा हक है कि हमें करना चाहिए। जब तक हम तनकीद नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए बेहतरी के लिए होना चाहिए।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں دوسرے اینگل کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری ذات سے یا ہماری وجہ سے اگر کہیں کوئی اپارچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں, ہم معاشرے میں کچھ بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, کسی کو کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں, کوئی انڈسٹری ہے, جیسے میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, انڈسٹری جو لگ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر سکتے ہیں, ان کو اکیڈمیا سے لنک کر سکتے ہیں, نوجوانوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب پاکستان میں کس شعبے کے اندر جو ہے اب جابس موجود ہیں یا کس شعبے میں آپ بزنس کر سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ موجود ہے, تو ادھر ان کو راغب کر سکتے ہیں, نہ یہ کہ ان کا ٹائم برباد ہو اور وہ 2-3 سال کو ایسی ڈگری لے لیں جس میں آگے انہیں جاب نہ مل سکے. تو میرے خیال سے ان مشکل حالات کے اندر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے, لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے, خاص طور پہ نوجوانوں کی جو بات کر رہی ہیں, انہیں ہم جو ہے وہ کیا اپارچونیٹی فراہم کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے, لیکن ہم اپنا رول بھی ادا کریں, ہم بھی جو ہے وہ ایک ذمہ داری لیں کہ جناب ہم لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس پہ اپنا رول ادا کریں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح سے عوام ٹھیک ہے مایوس ہے, مایوسی کا شکار ہے, اور جس طرح کی پالیسی سب دیکھ رہے ہیں اس حساب سے عوام بڑی پریشان ہے, لیکن عوام کو خود بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جس طرح سے ہم لوگ اگر خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پر اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے. اچھا, دوسرا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کو, بڑا بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے سننے والے اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین آف یوتھ پارلیمنٹ ان پاکستان. ہم نے ایک انیشیٹو شروع کیا, جدید پاکستان انیشیٹو, اور اس کے تحت ہم نے شہروں کی بنیاد پہ بہت ساری کانفرنسز کرائی, جیسے جدید کراچی پچھلے دنوں میں ہوئی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ, اسی طرح سے اور پاکستان کے سارے شہروں میں ہم کر چکے ہیں تقریباً. تو یہ 3-4 سال سے یوتھ پارلیمنٹ کا تو 16 سال ہو گئے ہیں, لیکن جدید پاکستان انیشیٹو کو بھی پچھلے 3-4 سال سے ہم اس میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ہے وہ ٹیمز بنائیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ کے اندر کیا مسائل موجود ہیں. پاکستان میں زیادہ تر ایک ڈسٹرکٹ ایک سٹی ہے, صرف کراچی ہے جہاں پہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں, اور وہ بھی خیر اب ٹاؤن میں کنورٹ ہو رہے ہیں 25 ٹاؤن کے اندر. لیکن اگر جو ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹس کو آپ جانتے ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے شاید آپ کا ایم این اے نہ جانتا ہو, آپ کا ایم پی نہ جانتا ہو, آپ کا ڈپٹی کمشنر نیا آیا ہو نہ جانتا ہو, اگر آپ اپنے ڈسٹرکٹ کو جانتے ہیں تو اس میں آپ کو مسائل پتہ ہوں گے کہ کیا ہیں. لوکل گورنمنٹ کے بھی مسائل ہوں گے, تعلیم کے بھی مسائل ہوں گے, صحت کے بھی مسائل ہوں گے. اس کو اپنے گروپ کی صورت میں آپ جو ہیں, آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. آپ اگر اپنی ڈسٹرکٹ کی سطح پر آپ جو ہیں وہ ایک ٹیمز بناتے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سول سوسائٹی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ جو ہے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, جو کہ ایک آرڈر سے ہو سکتے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے ایک لیٹر سے ہو سکتے ہیں, ایک آرڈر کسی منسٹر سے ہو سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2 سال 3 سال لگ جائیں گے. کچھ بڑے کام بھی ہیں کہ جناب پانی ہے یا انرجی کرائسس ہے, اس میں ہو سکتا ہے ٹائم لگ رہا ہو, لیکن بہت سارے کام جو ہے آپ 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہمارا بہت فوکس ہے کہ ہم کریں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو بات کی, انہوں نے بنیادی طور پہ جو اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں ان کو تو انہوں نے بالکل جناب زیرو کر دیا کہ جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو جناب ہم تبدیلی لے آئیں گے یا ہم جو ہے چینج لے آئیں گے. وہ انہوں نے سارا فوکس اس پہ رکھا کہ وہ برے تھے اور ہم اچھے ہیں, اور لوگوں نے ان کی بات مانی بھی, ان کو ووٹ بھی دیے. لیکن وہ عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے اس کو بتانے سے شاید وہ قاصر رہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام اپنی ذمہ داری خود لیں. سوشل ریولیوشن کی طرف ہمیں جو ہے آنا ہوگا. اب ان لوگوں سے امید لگانے کے بجائے ہمیں اپنے آپ پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا. ہمیں اپنی انرجیز کو اس طرح سیالکوٹ جیسے واقعے کے اندر کہیں فرسٹریشن کا شکار ہو کے نکل جائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ نکالیں. سیالکوٹ کے ہی لوگ جمع ہوں, جناب سیالکوٹ کے مسائل کی بات کریں, جناب بولیں کہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے رول ادا کریں گے. تو اس پر جو ہے ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے, ہم کام کر رہے ہیں. ایسپیکٹ کے اوپر جانا ضروری ہے, اور جس طرح سے آپ بات کریں کہ یوتھ کو اکٹھا ہونا پڑے گا, لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور ٹاؤنز کے لوگ جو کھڑے ہو کے اپنے مسائل اگر منوا سکتے ہیں تو ان کو خود میں سمجھتا ہوں منوا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں, لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس ہر آدمی دے رہا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اس حکومت سے, اس ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس ریاست حکومت کے ساتھ جڑنا پڑے گا. جب آپ ووٹ دیتے ہیں, جب ٹیکس دیتے ہیں, اور یہ جو لون ملتا ہے نا, یہ IMF جو دے رہا ہے, یہ بھی عمران خان اور نواز شریف کو نہیں دے رہا, یہ آپ کو دیتا ہے, یہ آپ سے نکالنا ہے جناب.
ہر پاکستانی اس وقت جو ہے وہ مقروض ہے. وہ تو عمران خان گنواتے تھے کہ ہر آدمی کتنے لاکھ کا ابھی بھی, وہ تو ساری آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے کتنے کا پاس مقروض آتی ہے, 90,000 کا ایک آدمی مقروض ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لون آپ کو دیا گیا ہے. جب وہ آپ کو دیا گیا ہے تو جناب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بات بنوائیں. آپ کیسے پیچھے رہ رہے ہیں جناب؟ آپ کے علاقے کے اندر اگر آپ کے ایک گورنمنٹ اسکول ہے وہ نہیں چل رہا ہے, آپ کیوں اتنے پیسے پرائیویٹ اسکولوں میں دے رہے ہیں؟ آپ بولے نہیں یار آپ اتنی مہنگی اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, اتنی زبردست بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہاں پہ اتنے مہنگے جو اساتذہ کو رکھا گیا ہے وہ جیسے بھی ہے, لیکن ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے جناب, ہم گورنمنٹ پہ فوکس کریں گے اور ہمارے بچے یہی پڑھنے چاہیے, ہم کیوں پیسے دیں پرائیویٹ اسکول کے اندر جناب. اسی طرح سے آپ کے سڑکوں کا مسئلہ ہے, آپ کو پانی کا مسئلہ ہے, آپ کو سیوریج کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر. نوجوان جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں فوکس کریں, لیکن اگر دن کا 1 گھنٹہ بھی نکالتے ہیں, آج نوجوان جو ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل فون کے اوپر ہے. آپ دیکھیں چیک کریں, اس میں آ جاتا ہے ڈیوریشن 24 آور کے اندر کتنی دیر آپ موبائل فون کے اندر, 3 گھنٹے 4 گھنٹے. تو آپ اگر 1 گھنٹہ ان چیزوں کے اوپر نکال لیں, ہم آپ کو پلیٹ فارم دینے کو تیار ہے. یوتھ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, جدید پاکستان انیشیٹو ہمارا انیشیٹو اس کا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس پہ آئیں اور آپ اپنا رول ادا کریں. یعنی اپنے جتنے بھی دیگر ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ختم نہیں تو کم از کم حل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یوتھ پارلیمنٹ کی جو ہم بات کریں یا جتنے جو ہے یوتھ کی ہم بات کریں, یوتھ کو کہاں کھڑا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ میرا یہ سوال تھا, اور جس طرح کی یوتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل تو کر رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑے ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہے کہ کس طرح سے اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے اس کا فیوچر کیا ہوگا, کس طرح سے اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی, یعنی بہت ساری چیزوں پہ بات کرنے کی کوشش کی. مہنگائی پہ بات کی, بے روزگاری پہ بات کی, ساتھ غربت پہ بات کی, معیشت پہ بات کی, اور بہت سارے لوگوں کے ایشوز جو تھے اس کو بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کی یہاں پر کوشش کی اور آواز اٹھانے کی کوشش کی, کیونکہ بیسیکلی پلیٹ فارم ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی آواز اٹھائی جائے, لوگوں کے بارے میں جو ہے بات کی جائے, یا لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے. اور جس طرح سے ہم لوگوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا خود کا بھی ایک رول بنتا ہے پاکستان کے لیے, اور آپ نے خود بھی وہ رول جو ہے وہ نبھانا ہے. اور رضوان جعفر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک یوتھ کا بڑا رول جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا کہ ایک ینگ یوتھ کو کہاں سٹینڈ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی سوسائٹی ہے, اس کے اندر ینگ یوتھ کتنی ڈیولپ ہو سکتی ہے اور کہاں پر سٹینڈ ہو سکتی ہے, کہاں پر سٹینڈ ہو سکتی ہے. رضوان جعفر صاحب, آپ سے سوال ہے میرا یہ. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا صبح صبح. مسکراتی صبح کے اندر بڑی غم زدہ باتیں ہم نے کی, کیونکہ چیلنج ہی ایسا ہے اور مسائل ہی اتنے زیادہ ہیں. مشکلات ضرور ہیں, اور یقینی طور پہ اس وقت اکنامیکل چیلنج پاکستان میں ایک بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ایک نئی لہر ہے کووڈ کی, وہ ہمارے سامنے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, اور پہلا پیشنٹ پاکستان میں اومیکرون کا آ چکا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے آنے والے کل میں اور چیلنجز جو ہیں سامنے آ جائیں, تو وقت سے پہلے ہمیں تیار ہونا ہوگا. میں نوجوانوں سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ سارے جو مسائل ہیں جس پر ہم نے آج پروگرام میں بات کی ہے, اور مسلسل کرنی بھی چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے کہ جناب جو مہنگائی ہے, جو کرائسس ہے اکنامیکل, جس میں پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں, ہمارے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, بجلی کے بل زیادہ ہو چکے ہیں, ہر بل زیادہ ہو چکا ہے. پھر دوسرا جو ڈالر ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے. تو اس سارے کرائسس کے اندر بھی میں آپ کو امید دے کے جانا چاہوں گا, اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی آپ نے سوچنا ہوگا کہ ان میں بھی کہیں راستہ ہے آپ کی کامیابی کا, آپ کی کامرانی کا. اور ایسے آج بھی بہت سارے شعبے ہیں کہ جس میں پاکستان کو لوگوں کی ضرورت ہے. جہاں ایک طرف لوگوں کو روزگار نہیں ملتا, وہاں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ کوئی جاب پہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ انہیں جو اس کوالٹی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, انہیں وہ لوگ نہیں مل رہے ہوتے. تو آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں, آپ محنت کریں. یقینی طور پہ بغیر قربانی اور بغیر محنت کے کوئی بڑی سکسیس جو ہے نا مل نہیں سکتی. اگر آپ کو بڑی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے بڑی محنت اور بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو وہ آپ اس راستے پہ جائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے آپ کی منزل ملے گی. اور انہی حالات کے اندر, یہ حالات آج نہیں ہیں, پاکستان تو نازک دور سے ہمیشہ ہی گزرتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں, ہمیشہ ہی بول رہے ہوتے ہیں, اور انہی حالات کے اندر لوگ نکلے ہیں, آگے گئے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو لوگ مل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ابھی میں یوتھ پارلیمنٹ کے انٹرویوز کرتا ہوں پورے پاکستان سے. میرے پاس حالانکہ ہمارا ایج گروپ 18 سے شروع ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس ایک 17 سال کا بچہ انٹرویو دینے آیا, نوجوان جو ہے 17 سال کا, ماشاء اللہ حافظ بھی تھا وہ.
اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ای کامرس کمپنی بنائی ہے اپنی مدد آپ کے تحت، ای کامرس کی ٹریننگ لینے کے بعد۔ 17 سال کا نوجوان ہے وہ، اور اس کا جو ہے اس کے پاس کچھ 40 لوگ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اور وہ ایک اچھا خاصا بڑا اماؤنٹ جو ہے خود بھی ارن کرتا ہے مہینے۔ بہت اچھی 17 سال کا نوجوان۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت پازیٹیو مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ نیگیٹیوٹی بالکل ہے، اور جس طرح کا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اپ اینڈ ڈاؤنس بالکل چلتے ہیں، کبھی اسٹیبلٹی آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن اس کے ساتھ گزر بسر کرنا ہمارا آپ کی کام ہے۔ بات کاٹتے ہوئے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اور آپ نے اور آپ بہت کا بھی اچھا بہت شو کیا، شکریہ۔ آپ نے بہت اچھا شو کیا، اور آپ نے عوام کی ترجمانی آپ نے بھی کی، اور بڑی وہ دل سے آپ جو ہے وہ ساری بالکل باتیں شو کے ترجمانی دوران کرتی کہہ ہوں رہی میں تھی، ہمیشہ۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہیں، بہت شکریہ، اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر آپ آئے، آپ نے اپنا وقت نکالا، کافی مصروف ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام میں بھی کافی جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی دیگر چیزوں میں بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر آئے۔ اور ناظرین، جس طرح سے ہم نے آج پروگرام کیا ہے، بہت ہی زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ مس مینجمنٹ ہوئی بھی تھی، تو اس تمام چیزوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اڈانے کے بعد۔